मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल-मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, हदीस में आता है ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। तो ताकत में जिस्मानी ताकत भी है, ताकत में एजुकेशन की ताकत भी है, ताकत में दौलत की ताकत भी है, ताकत में टेक्नोलॉजी की ताकत भी है। लेकिन ये तमाम ताकतें किसके लिए होंगी? अल्लाह के लिए होंगी। जब अल्लाह के लिए होंगी तो दिल अल्लाह से लगेगा, इन ताकतों से नहीं लगेगा। लिहाजा किसी को ये ताकत मिल गई, ठीक है, नहीं मिली तो क्या सोचेगा? भाई मेरा मकसद था अल्लाह को राजी करना, वो क्या हो गया है? पूरा हो गया है। फिर घर भी बना ले, प्रॉपर्टी भी खरीद ले, मरेगा तो कोई बात नहीं, यार हमने तो अल्लाह को खुश करने के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, मर गए तो क्या हो गया? अबे लोग कह रहे होते हैं ना, बेचारे ने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए का घर बनाया, बेचारे को रहना नसीब नहीं हुआ, तो इतना क्यों तर्ज खा रहे हो? रह भी लेता तो कितने दिन रह लेता। यूं बोला करो, बेचारे ने अल्लाह को राजी करने के लिए घर बनाया, रहना नसीब हो या ना हो, अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि इसने अपने बच्चों का सोचा था। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या बेचारा बेचारा कहां से हो गया? भाई जिसके लिए बनाया था वो खुश है ना। एक साहब की बच्चे की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, पहला दिन था उसका, इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का ना, करंट लगने से। अब मां रो रही है, हाय मेरा बच्चा आज पहला दिन था। मैंने कहा भाई अगर आखिरत के लिए ये काम किया है ना तो कामयाब हो गया, आखिरत के लिए नहीं किया तो आज नहीं तो कल बहरहाल उसने मरना था। कितने दिन जिंदा रह लेता है इंसान? तो मुसलमान क्या सोचता है हर चीज में? तो हम तो आपको ज्यादा, हम तो कह रहे हैं अपनी सेहत बनाना ये मजहब का हुक्म है। देखो आप कहते हो ना आखिरी बात, बार बार आखिरी करके सच्ची मुच्ची की आखिरी, बोले साहब कर लूं आखिरी बात। देखो हम क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मैं कि मेरी क्या औकात, शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या कहती है? वैल्यू बताती है सेहत की 2% की नहीं है। जो बीमार है वो भी कहां जाएंगे? जन्नत में। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सेहत में गुजरी, बीमारी में गुजरी? बीमारी में गुजरी। कहां जाएंगे? जन्नत में। उनके तो मकामात ही बीमारी की वजह से हुए। गैर मुस्लिम कहेगा नहीं बीमार आदमी क्या है, नाकाम। हम कहते हैं नाकाम है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कामयाब ही बीमारी की वजह से हुए हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं भी बीमार हो जाऊं? अब कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो कहेगा इनके यहां बीमारों की बड़ी वैल्यू है, तो इनको चाहिए खुद सब बीमार हो जाएं। ना 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 ना, ये बात समझें। ये बीमारी किसकी तरफ से थी? अल्लाह की। उन्होंने कोशिश की सेहतमंद होने की। हुक्म यह है कि सेहत बनाने की कोशिश करो, मगर सेहत से दिल मत लगाओ। बनाने की कोशिश के बावजूद ना बने तो टेंशन मत लो। अल्लाह तुम्हें बीमार रख के ही खुश होगा, राजी होगा। क्यों? बीमारी में सब्र करोगे, अल्लाह चाहता है तुम्हारे दर्जात सब्र के जरिए बुलंद हो। करने सारे कामयाबी के रास्ते को इख्तियार करना है, लेकिन राजी उस पे रहना है जो कौन चाहेगा? अल्लाह। पैसा कमाने की कोशिश करें, नहीं आता टेंशन नहीं लेनी है, रेडी लगाए टमाटर की, बोले अल्लाह मेरे टमाटर पे क्या है, खुश है, मैं इसी में खुश हूं। हमारा मसला सारा ये है कि हम जमीन पे बाप बन गए हैं। आप कहते हैं मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, होना चाहिए। मैं किराए के घर पे क्यों रह रहा हूं, मेरा जाती घर होना चाहिए। अल्लाह कहते हैं नहीं चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अल्लाह ने कहा अभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, इसी में राजी हूं मैं। सही है ना? जब अल्लाह इसी में खुश है तो ठीक है, मैं क्या करूं, इसी में राजी हूं मैं। अल्लाह ने आपका सारा अहलो अयाल आपसे छीन लिया, मौत दे दी सबको। उनको चाहिए थे अहलो अयाल, बच्चे। अल्लाह ने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसी पे खुश हूं। फिर जब देखा अल्लाह ने हर तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, आखिर में देखा कि इनकी जबान से सारी जिंदगी नाशुक्री का एक जुमला नहीं निकला, तो बाजों को अल्लाह दुनिया में नेमतें लौटा देता है, बाजों को आखिरत में। अय्यूब अलैहिस्सलाम को चूंकि वाकया कुरान में बयान करना था, अल्लाह ने दुनिया में, अल्लाह ने उनको सेहत भी दी। उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे सेहत दी है, मुझे मेरी आल औलाद भी वापस चाहिए। अल्लाह ने सबको जिंदगी दी, आपका पूरा खानदान आबाद कर दिया। और उस बीमारी की हालत में टिड्डियां गिरी सोने की अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर। बुखारी की हदीस है, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत मिली ना तो टिड्डियां सोने की, हालांकि दौलत वैसे ही मिल चुकी थी अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो वो टिड्डियां जमा कर रहे हैं सोने की।
تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں، اتنا پیسہ دے دیا تجھے، اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا، پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا، خوش تھا میں اس میں، صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا، میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے، پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے، نہیں چاہیے وہ، سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں، W11 میں ہی لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے، وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو، یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو، پھر تو آنے دو، اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں، آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا، اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا، اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم کھائیں گے صبح، کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو، دل پھر بھی نہ لگاؤ، نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت، جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا، اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی، اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی طرف وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا، اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا، ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو، کرپٹ ہونے کی وجہ سے، سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا، یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں، گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے، چھٹے لگا رہا ہے، گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے، تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا، اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں، پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے، کیونکہ بہت نیک ہیں یہ. وہ تو چلو اللہ کی طرف سے جوان، کیونکہ نیک بہت ہے، پولیس آ رہی ہے، حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ، اٹھا ہی نہیں جا رہا، نیک بہت ہیں، اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک، یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقینا نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں، آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے، دوپہر پھر یہ، پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا، نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے، جاگنگ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے، صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا، اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا، خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی، تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو، خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے، کلی خودکشی ہے، کھمبے سے لٹک گئے فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا، برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی، سگریٹیں پھونک کے مار رہے اپنے آپ کو.
وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے, سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا, حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئی. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے, اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے, پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار, جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری, کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں, آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا, کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا, خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تو تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے, میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام. بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا پرچہ, چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. اس کا حاصل یہ تھا کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے, خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے. اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا, زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم. کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ, پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی, نکاح کرو.